बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, आज हमारा सूरा है सूरह मुत्तफ़िफ़ीन। मुत्तफ़िफ़ीन में जो लव है, लफ्ज़ मुत्तफ़िफ़ीन का मतलब है, इसमें रूट क्या है? तौफ़ाफ़ा, तौफ़ाफ़ा, यानी कि मामूली सी चीज में कमी करना। नाप तोल करते वक्त जब कोई चीज इंसान खरीदता है तो बेचने वाला क्या करता है? थोड़ी सी कम देता है चीज। तो तौफ़ाफ़ा का क्या मतलब है? कम देना, थोड़ी सी मामूली सी, यानी कि हकीर सी चीज। ऐसा नहीं है कि उसमें लाखों करोड़ों का हेर फेर कर रहे हैं, बल्कि एकदम छोटी सी। इसका लग़वी मायने जो है देखा जाए अगर, तो इसका क्या मतलब है कि एकदम मामूली सी छोटी सी चीज में तफीफ करना, यानी कि कमी करना। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई चीज लेते वक्त, तोल कर देने के वक्त जो तोल में कमी जो किया जाता है उसको तफ़फ़ा कहते हैं। तो ये मुत्तफ़िफ़ीन भी इसी से है। तो यहाँ पर जो अरब में क्या था, ज्यादातर इनका रिवाज क्या था कि जो चीज देते थे नाप तोल में, तो ये लोग क्या करते थे, नाप तोल के देने का इनका रिवाज था। और तोल कर देते तो क्या करते थे, कम तोल कर देते थे। यानी कि उसमें अपने पास अगर आम जबान में अगर बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं, डंडी मारते हैं। तो इस तरीके से उनका क्या तरीका कार था कि जब वो तोलते थे किसी भी चीज को तो उसमें से थोड़ी सी कमी कर देते थे। और वो जाहिर है कि अगर 1 किलो तोला जा रहा है तो उसमें कुछ ग्राम्स ही कम हो सकेंगे, उससे ज्यादा तो कम नहीं होगा। तो ये इसी तरीके से बहुत ज्यादा की बात नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी की बात आ रही है कि ये जो है। और शुएब अलैहिस्सलाम के ऊपर, की कौम पर भी जो अजाब नाजिल हुआ था, इसी वजह से नाजिल हुआ था कि वो क्या करते थे, नाप तोल में कमी करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लफ्ज है वैल। वैल का क्या मतलब है? जैसे कि हम कई बार सुन चुके हैं, हमारी तकरीबन जो हमारी पुरानी क्लास की बहनें सारों को यह अल्फाज याद हो चुका है। लफ्ज वैल का मतलब है हलाकत है, बर्बादी है, या फिर एक दोज़ख का एक गड्ढे का नाम भी वैल है, जिसमें जब इंसान को फेंका जाएगा तो नीचे पहुंचने तक 50,000 साल लगेंगे। एक जगह आता है 50,000 साल लगेंगे, एक जगह आता है 70,000 साल लगेंगे। तो ये वैल एक ऐसी वादी है कि जो एकदम गहरी है, एकदम गहरी वादी है दोज़ख की, जिसमें चारों तरफ से आग ही आग है। तो ये ऐसी वादी है जो एकदम दोज़ख का ऐसा निचला हिस्सा है वैल, तो इसको वैल कहा जाता है। और इसका दूसरा मायने क्या है? हलाकत, बर्बादी, तबाही। इसके जो सारे इस तरीके के जो अल्फाज आएंगे ना, तो ये सारे वैल के मीनिंग में आएंगे। तो वैल किसके लिए है? सबसे पहले स्टार्ट अल्फाज से हो रहा है, वैल से हो रहा है कि बर्बादी है, हलाकत है, लिल मुत्तफ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। यानी कि छोटी सी कमी हो रही है, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा लफ्ज आ रहा है, वैल का लफ्ज आ रहा है कि ये वैल है इन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी चीजों में कमी हो सकती है, कमी और बेशी। अब ये ना सोचे कि उस वक्त के लोग करते थे, आज हमारे मुआशरे में भी ये आम है कि हम कोई चीज लेने जाओ तो वो हमें सौदा कम तोल देता है। अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जो कार बेचने वाले लोग हैं वो माइलेज को कम कर देते हैं। इसी तरीके से जो दूध बेचने वाले लोग हैं, या तो वो कम कर देते हैं या उसमें फिर पानी मिला देते हैं ताकि उनको उतना मुनाफा आ जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है। तो वो क्या है, ऐसे कोई लाखों का उनका फायदा नहीं हो रहा उसमें, बल्कि हल्का सा एकदम मामूली सी चीज का फायदा हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसमें उनकी नीयत का बिगाड़ होने की वजह से वो किसी को क्या करते हैं, हक से कम देते हैं। और जब उनको खुद लेना होता है, यानी कि अब देखिए कि कोई इंसान खुद जब लेने जाता है कोई चीज, तो वो क्या सोचता है कि मुझे ज्यादा दिया जाए। उसको क्या कहते हैं हम, थोड़ा ऊपर से डालो और डालो थोड़ा सा। तो ऐसे जब वो खुद इंसान तोलता है तो वो क्या करता है, वो आदमी जब देने लगता है तो वो तो कम मामूली सी चीज पर भी नाप तोल में कमी कर देता है। पैमाना बढ़ता नहीं है, बल्कि उसको कम रख के, गल्ला हो चाहे कोई चीज हो,
چاہے کھانے کی کوئی چیز ہو، چاہے پینے کی کوئی چیز ہو۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک اور عام یہ بات ہے کہ جب ہم اب جیسے کہ ہم نے کسی ایگزامپل کے طور پہ ہم نے کوئی 9.5 روپے کی کوئی چیز لی، اور جب ہم اسے 10 روپے دیتے ہیں تو وہ 50 پیسے ہمیں چھٹے نہیں ہیں بلکہ واپس نہیں دیتا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہی ایک قسم یہ بھی ہو گئی کہ اتنے باریکی کا معاملہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس میں بھی اس نے کم کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں ایسے لوگ، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تو ویل ہے، ہلاکت ہے۔ حالانکہ بات تو چھوٹی سی ہے، کوئی زیادہ ایسا بڑا نفع نہیں کما لے رہے وہ لوگ، لیکن ایک چھوٹے سے نفع کی خاطر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے لیے ویل لکھ لے رہے ہیں۔ انسان دیکھیے کہ کیسا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈھکیلتا رہتا ہے، دوزخ اپنے نام لکھ لیتا ہے اور اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں آج کے زمانے میں، کہ آج کے زمانے میں یہ بھی کرتے ہیں کہ آن لائن کپڑے منگائے، آن لائن پرس منگایا، اس کو ایک بار پہنا پھر واپس دے دیا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، یا پھر لینے دینے میں ہوگا، یا پھر کوئی چیز ایسی ہوگی جو خریدنے میں ہوگی، یا پھر بیچتے وقت یہ چیز کا خیال رکھا جائے کہ کوئی چیز اتنی کی نہیں ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی جائے۔ اس طریقے کی باتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں اور الگ الگ جگہوں پر۔ اب جیسے کہ گوشت ہم لے رہے ہیں یا پھر ہم کوئی اناج ہم لے رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں کیا ہوگا کہ چھوٹی سی اگر وہ کمی کر رہے ہیں تو اس سے ان کا تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ لینے والا کا کوئی زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سے ڈر کر اگر کوئی انسان تجارت کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی کے ایک ذکر آتا ہے کہ مطلب جو تجارت کرتے تھے، جو صحابہ جو تھے جو تجارت کرتے تھے، انہی کی وجہ سے زیادہ تر دنیا میں جو دین پھیلا انہی کی وجہ سے پھیلا۔ تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک آئل کا ایک ڈرم خریدا، انہوں نے جتنی بھی ان کے پاس تھا، جتنا بھی ان کے پاس بیلنس تھا، جمع پونجی تھی، تو انہوں نے ایک ڈرم آئل کا خریدا۔ اب وہ آئل کے ڈرم میں چوہا گر گیا، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ بیچوں گا تو لوگ تو اس سے نقصان اٹھائیں گے، لوگوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، ان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سارا کا سارا تیل انڈیل دیا، زمین پر بہا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میں چوہے کو نکال کر پھینک دیتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، لوگوں کی کیا مجھے پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، میرے پاس اور پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھی، ایسی چیزیں جو ہیں لوگوں کو امپریس کرتی ہیں۔ دین میں جب ہم آتے ہیں تو جب ہم غیر مسلموں سے بھی جب ہم کوئی لین دین کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ایک دم سیدھا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز نہ کم دی جائے نہ کم لی جائے، برابر تول کے دی جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا جھکتا ہوا ترازو دے دیا جائے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کم سے کم ہمارے دل میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ہم نے کیا کیا، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الذین، وہ لوگ کے تالو، جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، جب وہ کیا کرتے ہیں، ناپ تول کر دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، الناسی، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا لیتے ہیں، یعنی کہ لیتے وقت کیا کرتے ہیں، پورا لیتے ہیں۔ یستوفون وفا سے ہے، یعنی کہ پورا لینا، یعنی کہ جب لینے کا باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے، اذا کالوہم، جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں۔ کالو کیسے ہے، کیل سے ہے، کیل کہتے ہیں ناپ کو، یا جیسے کہ ترازو میں جیسے ناپ رکھے جاتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے کیل۔ تو یہ کیل جو ہے تو اس کو ناپ کو کہتے ہیں، ناپ کو، تول کو۔ تو جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنہم، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کم کر دیتے ہیں۔ یخسرون خسارے سے بھی ہے، کم کرنا، گھٹا دینا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں، جب لینے کی بات ہوتی ہے تو پورا لیتے ہیں، بھلے ہی زیادہ لے لیں، لیکن جب دینے کی بات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اتنی چھوٹی چیز کے بدلے دوزخ خرید رہے ہیں؟ تو یہ بات کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اکثر یہ چیز ہمارے بچوں کو، آج کل کیا ہے، پرانے لوگ پھر بھی بہت زیادہ یہ ساری چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز ہم سے ہو جائے، لیکن آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ سوچتی ہے کہ اتنے سے کیا ہوگا، اتنا تو ہم دے رہے ہیں، اتنا تو ہم کر رہے ہیں، اتنا تو ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اتنا سا کر دیا تو اس میں کیا بڑی بات ہے۔
تو یہ چیزیں ہمارے اپنی جنریشنز میں، ہمارے اپنے بچوں میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہاں کون سے ہر بزنس میں کہیں نہ کہیں جھول جال ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی غلہ بیچنے والا ہے، کوئی گیہوں بیچنے والا ہے، کوئی چاول بیچنے والا ہے تو صرف اسی کے پاس یہ بات ہو رہی ہے. نہیں، بلکہ کوئی کار بیچنے والا ہے، کوئی بائی سائیکل بیچنے والا ہے، کوئی اپنے اس کو جھوٹ بتا کر بیچ رہا ہے، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ گاڑی اب جیسے کہ کار ہے تو اس کو کیا کر رہا ہے، اس کا مائلیج کم کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کم چلیے تو اس کی زیادہ قیمت لگے گی. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس طریقے سے آن لائن چیزیں منگائی جاتی ہیں، اس میں سے کم کر دیا جاتا ہے، پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اسے پہن لیا جاتا ہے، پھر واپس لوٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ نئی چیز منگاتے ہیں اور اس میں پرانی چیز رکھ کر دے دیتے ہیں. کوئی مہنگی چیز منگاتے ہیں اور اس میں سستی چیز واپس کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اسی طریقے میں آئیں گی. یہ ساری چیزیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر عورتیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھی ہیں تو اب ہم تو بولیں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو ہم تو بچ گئے اس سے کیونکہ ہم تو کوئی تجارت نہیں کر رہے. لیکن ہماری گھروں میں بھی جو تجارتیں ہیں یہی تجارت ہے کہ ہم ایک تو بات چیت کی بھی بات ہو گئی کہ بات چیت کرو تو انصاف سے کرو. جب کرو تو ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب اگر لے رہے ہیں دے رہے ہیں اس میں بھی انصاف ہوگا. یعنی کہ کھلانا پلانا، اکثر کیا پرانے زمانے کی خواتین کیا کرتی تھی، بیٹوں کو پوتوں کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتی تھی اور اس کے اپوز میں بیٹیوں کو پوتیوں کو تھوڑی سی بچی ہوئی چیزیں کھلاتی تھی. تو جب آپ بچوں کو بھی کچھ دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چلو بیٹے کو زیادہ دے دیا اور بیٹی کو کم دے دیا. یا پھر اب آج کل تو یہ بہت کم ہو رہی ہے بات، پرانے زمانے میں بہت دیکھنے میں آتا تھا یہ باتیں. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر دین نہ ہو گھرانوں میں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے بیٹوں کو تو اچھا پہلے دستر بچھایا جاتا ہے، ان کو پہلے سرو کیا جاتا ہے کھانے کا، اور پھر بہوؤں کو پھر جو بچا ہوا چیزیں ہیں ان کو دی جاتی ہے. اس طریقے سے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سے کیا ہے، ہم کو بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس میں یخسرون میں آئیں گی کہ یہ ساری چیزوں میں ہم کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیا کیا ہم اس میں بچا رہے ہیں، کہاں کہاں ہم بچا رہے ہیں. اگر انسان بچا بھی لے تو وہ کتنا بچا لے، اور وہ بچا کر جو اس نے پیسہ کما بھی لیا تو وہ کتنا جی لے، کتنا انجوائے کر لے کہ بس اس کو چھوڑ کر تو اس کو یہیں پر جانا ہے. پھر وہ جا کر تو حساب دیتا رہے گا اور یہاں پر اس کی اولاد انجوائے کرتی رہے گی کہ چلو اس نے بڑے مشکلوں سے حرام کما کما کر ہمارے لیے چھوڑا تھا، چلو اب اولاد انجوائے کرے. اولاد کو کیا پتا، اولاد سے تھوڑی سوال ہوگا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا. سوال تو باپ سے ہوگا، سوال تو کمانے والے سے ہوگا کہ اس نے کیسے کمایا تھا. اور آج دیکھیے کیا ماحول ایسا ہے کہ والدین ہاتھ دیکھتے ہیں نہ باطل دیکھتے ہیں، بس اپنے اولاد کے لیے اب ہم بھر بھر کے ایسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بس ہماری اولاد خوش رہے. ان کو ہر چیز ہم ان کو دے سکے، اچھا بنگلہ دے سکے، ایک لاوش لائف دے سکے، ایک اچھی ایجوکیشن دے سکے. اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، غلط طریقے سے آ رہا ہے، اچھے طریقے سے آ رہا ہے، کون سے طریقے سے پیسہ آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں بھی ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ ساری باتیں عام ہو کہ یہ بھائی ہم کو 1 روپیہ کیا ہو یا 4 آنے ہو یا 8 آنے ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا ہے، برابر تول کے برابر حساب اور کتاب میں ہمیں ایک دم انصاف کے ساتھ رہنا ہے. اللہ یظنو، کیا نہیں وہ گمان کرتے، کیا نہیں وہ یقین رکھتے. یظنو کا کیا مطلب ہے، یقین رکھنا. اولئک کا یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ کیا وہ اٹھائے نہیں جائیں گے قبروں سے. اب یعنی کہ یہ لوگ تو اتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانے کی، بس ایک تگ و دو ہے، کوشش ہے، محنتیں ہیں. ساری محنت کیا ہے کہ بس ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اچھا ہمارا بنگلہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو جائے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں ان کا نمبر لگ جائے، اچھی چاہے اس میں بھلے کتنی رشوت دینی پڑے، اس کے لیے کتنی ہی رشوت لینی پڑے. تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ آخر کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں اور خبروں سے اٹھائے جانے والے ہیں. یوم عظیم، اس یوم عظیم کے لیے، یعنی کہ جو قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، اس دن یہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کیا ان کو یہ بات کا یقین نہیں ہے؟ ظاہر ہے اگر ہم کو ہر وقت موت ہماری یاد رہے گی تو ہم ہر گناہ سے بچتے رہیں گے.
ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ہم الرٹ رہیں گے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اور موت مومن کے لیے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، مومن کے لیے تو ایک نعمت ہے موت، کیونکہ اس کے بعد تو اس کی راحتوں والی زندگی، خوشیوں بھری زندگی، انجوائے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو موت جو مومن بندہ ہے تو وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا، اور جو کافر بندہ ہے تو وہ کیسا ہے، وہ ہر وقت موت سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اب جو کیا ہے تو اس کے بعد تو مجھے اس کے لیے یہ ساری چیزیں مجھے بھگتنی پڑے گی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے، ایک قید خانہ ہے، اور کیا ہے، کافر کے لیے کیا ہے، یہ ایک جنت ہے، ایک باغ ہے یہ۔ اور دنیا کا دنیا میں جو کمائے گا وہ اس کو تو وہ ساری چیزیں وہاں پر بھگتنا ہے۔ اب یہ جس کے لیے دنیا جیل ہے یا قید خانہ ہے، پھر اس کے لیے آخرت کیا ہے، ایک انجوائمنٹ۔ اس کی ساری جو اس نے یہاں اسٹرگل کیا، جس چیزوں کے لیے اپنی نفس کو روکا، تو وہ ساری چیزوں کے لیے اس کو ایک لمبی جو زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی جو لائف ہے وہاں کی، وہاں پر پھر وہ انجوائے کرے گا۔ اور یہاں کی جو چھوٹی سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ 80 کی بھی ہو سکتا ہے کہ 90 کی بھی ہو، اور لیکن کیا ہے، درمیانہ عمر تو ہم نے دیکھا ہے کہ 60-70 سال کی ہے۔ اتنی سی عمر کے لیے کیوں اتنا اسٹرگل کرتا ہے انسان، کیوں اتنا اونچ نیچ کرتا ہے، کیوں اتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، کیوں اتنی ڈنڈیاں مارتا ہے؟ بلکہ اس کے لیے تو اتنا کھانے کی اس کی شوق بھی، اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی نیڈ بھی نہیں ہے اتنے کھانے کی، کہ وہ جتنا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے اس سے اس کا کام چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیسے کو اور کیسے بڑھاؤں۔ یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے ناس لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کو تو کھڑے ہونا ہے، چاہے انہوں نے جو بھی کیا دنیا میں، لیکن ان کو ایک دن جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ بات کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ آپ خود آبزرو کیجئے کہ پہلے والی ہماری قرآن سے پہلے والی جو زندگی تھی، ہم اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے تھے کہ ہاں چلو کر لیا تو کر لیا، نہیں تو نہیں کیا، پڑھ لیا، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھی، چلو ان سے تعلقات اچھے رکھے نہیں رکھے، کسی سے پردہ کیا نہیں کیا، بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو ہم اتنا سوچتے نہیں تھے۔ لیکن جب ہم اللہ سے نزدیک ہوئے، جب ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، تو جب ہم نے یہ سوچا تو پھر کیا ہوا، ہمارے آٹومیٹک گناہ کم ہونے لگے۔ آپ نے ریئلائز کیا یہ بات کو کہ آپ کے گناہ کم ہو رہے ہیں، پہلے کی طرح بھر کے گناہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر وقت ہم الرٹ رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی ہم سے غلط کام نہ ہو جائے، کوئی ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت ہمارا یہ خیال ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے ایسا خیال؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سچے اور پکے مومن بننے کے طرف جا رہے ہیں، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اب بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے، اتنا قرآن پڑھنے کے بعد، اتنی کلاسز جوائن کرنے کے بعد، اتنی دیر 1-1 گھنٹہ درس میں بیٹھنے کے بعد، قرآن کی تفسیر سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں کوئی چینجز نہیں آ رہا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے، کیا میرے اندر ایسی گند پھیلی ہوئی ہے کہ جو میری اس کا کوہرا نہیں ہٹ رہا، اس کے بادل نہیں چھٹ رہے، گناہوں کے بادل نہیں چھٹ رہے، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا میرے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو اب آج سے مجھے کوشش کرنا ہے کہ میرے اندر چینجز میں خود دیکھوں، پھر میں دیکھوں گی تو لوگ بھی دیکھنے لگیں گے کہ ہاں بھائی واقعی یہ قرآن سے جڑی ہے، تو اس کے اندر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ کر رہی ہے، یہ نمازیں کیسے وقت پہ پڑھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں کوئی لیڈی جب قرآن کی کلاسز سے جڑتی ہے، چاہے بہو ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ساس ہو، چاہے دیورانی ہو، چاہے جٹھانی ہو، چاہے ننند ہو، تو یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں ایک عجیب سا چینج نظر آتا ہے کہ ان کی نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں، وہ کسی سے لہو و لعب بیکار کی باتوں میں نہیں مصروف ہوتی ہیں، وہ غیبتوں میں نہیں پڑتی ہیں، وہ پردے کے لیے کوشاں رہتی ہے ہر وقت کہ میں کس طریقے سے اپنے پردے کی پرواہ کروں، وہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی غلط بات اس کے منہ سے نہ نکلے، وہ کوشش کرتی ہے کہ جیسے وقت مل جائے وہ قرآن لے کر بیٹھ جائے، وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن لرن کرے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ تہجد پڑھے، وہ کوشش کرتی ہے کہ ایسا
کون سا کام ہے جو میں اللہ کی رضا کے لیے کروں. اس کا ہر وقت کیا ہوتی ہے کوشش کہ ہر وقت میں کون سا کام ایسا کر لوں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. اب میرے پاس وہ انسان کیا کرتا ہے, اپنے ہر لمحے کو غنیمت جانتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آج تو میں سیریل دیکھ لوں گی, آج تو میں 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے سو جاؤں گی, پھر میں دیکھوں گی کل کیا ہوتا ہے, کل پڑھ لوں گی, کل دیکھ لوں گی, کل قرآن پڑھ لوں گی, کل ہاتھ میں لے لوں گی. اگر ہم کل کا سوچیں گے نا تو پھر وہ کل کبھی شیطان ہماری زندگیوں میں نہیں آنے دے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, کوشش کرنا ہے ہر لمحے کو خوشنما بنا کے بھیجنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ فرشتے جب ہمارا اعمال نامہ لے کر جاتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے, ایک دم خوشنما ہونا چاہیے, اس میں نیکیاں ہی نیکیاں بھری ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں تو ہم کیسی بھیجتے ہیں. اب آپ شادی کا کارڈ ہی لے لیجیے ایگزامپل, تو ہم کیا کرتے ہیں شادی کا کارڈ بڑا ہی خوبصورت بناتے ہیں تاکہ سارے لوگ امپریسڈ ہو جائیں کہ بھائی کتنا اچھا انہوں نے شادی کا کارڈ بنایا. اسی طریقے سے ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم کیسا اس کو سجا کے سوار کے گفٹ پیپر سے ریپ کر کے اس کے اوپر پیارا سا نام, جس کی رائٹنگ اچھی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نام لکھو اس پر. تو اس طریقے سے جب ہم کسی کو پیش کرتے ہیں, یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم تو اپنا عمل ہم بروز اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, فرشتے لے کر جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے, کیا ہم اپنے اعمال نامے کو خوشنما بنا کر نہ بھیجیں, کیا ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں. ہمارے لیے تو آسان ہے, ہمارے لیے تو راستے بتا دیے گئے ہیں, کوئی اور مشکل کام تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ بھائی تم جنگل میں چلے جاؤ, تم دنیا سے چھوڑ, دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا لو, دن بھر اور رات بھر جانماز بچھا کر مصلی بچھا کر بس نماز پڑھتے رہو, بس روزے رکھتے رہو. یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں کہی گئی, بس ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بیلنس کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک ہمیں کر سکتی ہیں, ہمارے اعمال نامے کو خوشنما بنا سکتی ہے. اور یہی اعمال نامہ خوشنما بن کر جب جائے گا تو ہمارے پھر سیدھے ہاتھ میں ہم امید کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات کے جو گروپ ہوگا اس میں شامل کرے گا اور ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. پھر آگے آ رہا ہے کلا ہرگز نہیں, ان کتاب الفجاری, بے شک کتاب, یہاں پر کتاب کس کو کہا جا رہا ہے, نامہ اعمال کو کہا جا رہا ہے. فجاری, فجار کس کو کہتے ہیں, فاجروں کو, نافرمانوں کو, جو گناہگار انسان ہے ان کو فاجر کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوں گے, جو فاجر ہوں گے, جو گناہگار ہوں گے, لفی سجین, تو ان کا اعمال نامہ کہاں ہوگا, سجین میں ہوگا. اور سجین کس سے ہے ورڈ, سجین سجن سے ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سجین کے ورڈ کو تاکیداً ہمیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کو دوبارہ اس کو جملے میں بتایا جا رہا ہے, وما ادراک ما سجین, اور آپ کیا جانے کہ سجین کیا ہے. اب سجین کیا ہے, ایک قید خانہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا کیا ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے, لیکن یہاں پر یہ قید خانہ کس کی بات ہو رہی ہے, کہ یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو برے لوگ ہیں, جو سزا کے طور پر کسی کو قید میں ڈالا جائے گا, اور ان کے لیے کیا ہے, ان کا جو دفتر ہے, یہ جو ان کا اعمال نامہ ہے, جو بد کردار لوگوں کے اعمال نامے جو ہے محفوظ کر لیے گئے ہیں, اور ایسے لوگوں کی روحیں جو ہیں قیامت تک اسی مقام پر رکھی جائے گی. اس مقام کو کیا کہتے ہیں, سجین کہتے ہیں. اور علماء کا اس پہ یہ خیال ہے کہ یہ سجین کہاں ہے, 7 زمینوں کے نیچے ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم کوئی ایک بیڈ کے نیچے ہی اگر ہم بیٹھ جائیں تو وہاں پہ کیسا اندھیرا سا لگتا ہے, ایک دم خول سا آتا ہے, ڈر سا لگتا ہے. یا پھر آپ کسی غار میں چلے جائیں, کیسے اندھیرا سا لگتا ہے. اب یہ سوچیے کہ یہ جگہ کتنی خوفناک ہوگی کہ جو 7 زمینوں کے نیچے ہے, اندھیروں کے اندھیرے, اندھیروں سے اندھیرے, اندھیروں کے اندر اندھیرے, اور سب سے نچلا جو حصہ ہے یعنی کہ یہ دوزخ بھی ہے. اس کا نام ایسی جو دوزخ ہے, یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کئی جگہوں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ جو بنائی ہے 7 زمینوں کے نیچے بنائی ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں جو لاوا نکلتا ہے زمین سے, کیسے نکلتا ہے لاوا, آگ نکلتی ہے, تو یہ بھی کیا ہے, دوزخ میں سے ہی نکلنے والی ایک چھوٹی سی چنگاری بول سکتے ہیں ہم اس کو, لاوا کو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, سجین ہے. اور یہ 7 زمین کے نیچے جو دوزخ ہے, اور یہ ایسا قید خانہ ہے جہاں پر جو برے لوگ ہیں, جو بد کردار لوگ ہیں, جو برے لوگ, ان کا اعمال نامہ بھی رکھا جائے گا اور ان کی روحیں بھی وہاں پر رکھی جائے گی.
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب انسان مرتا ہے، بری بدروح جو جاتی ہے اوپر، فرشتے جب بدروح کو لے کر جاتے ہیں، برے کردار والے انسان کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں، تو آسمان کے جو پہلے آسمان پر جب فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں، تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، یہ کس کی تم روح لے کر آئے ہو کہ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، تو پھر کیا جاتا ہے کہ وہ بدروح کو، برے انسان کی روح کو آسمان سے لے کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اور اس کے اعمال نامے کو کہاں پر پھینک دیا جاتا ہے؟ سجین میں، قید خانے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ آپ کیا جانے کہ ایک سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی کہ یہ جو ہے اعمال نامہ ہے، جو ہم کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے ہر لمحہ کہاں گزارا ہے، کس سے ہم نے کیسی بات کی ہے، کس سے ہم نے ناک بہو چڑھائی ہے، کس کے ہم نے مذاق اڑائے ہیں، کس کا ہم نے کیا 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 ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی روزہ رکھا نہیں رکھا، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ہمارا ہر اخلاق، ہر عمل ہمارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کہ ساس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بہو کے ساتھ کیسے سلوک کیا، بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، میکے والوں کے ساتھ تو سلوک بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن سسرال والے ہمیشہ نگیٹو کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ نہیں ہاں جو بھی وہ کرتے ہیں غلط ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، اس میں ساری چیزیں ہماری لکھی ہوں گی کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ ایک نیک جو انسان ہوگا، جو اچھے کردار کا مالک جو انسان ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اپنی ہر چیز میں بیلنس رکھے گا، بات چیت میں بیلنس، اس کی عبادتوں میں بیلنس، اس کی میانہ روی ہوگی، اس کے بیٹھنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کی بات چیت میں۔ جب آپ کسی ایسے نیک انسان سے بات کریں گے تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی، جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ اور بیٹھوں اور بیٹھوں اور بیٹھوں۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس سے اٹھ جائیں، کیونکہ اکثر لوگ کیسے ہوتے ہیں، اکثر تانوں سے بات کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جب ملتے ہیں جب شکوے شکایت اور ان کے رونے ہی نہیں ختم ہوتے، تو ایسے لوگوں سے کیا ہوتا ہے، انسان پھر بیزار آنے لگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ ان سے کترا کر فوراً دور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہے۔ اور یہ کیسی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ کتاب اتنی بڑی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کے دفتر کو جب کھولا جائے گا تو وہ دور دور تک جہاں تک نظر جائے گی اس کے اوراق اتنے لمبے لمبے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر سے ویل کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو برے کردار کے ہیں، جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا دیا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہوں گے، پھر جھٹلانے والے بھی، کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب اس وقت تو دیکھیے وہ وقت تو ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں کیسا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، آیتوں کو مانا نہیں جا رہا ہے۔ جھٹلانے سے کیا مراد ہے، اس پر ایمان نہیں لانا، اس پر عمل پیرا نہیں ہونا، اس کو ماننا نہیں، اس کو مان کر نہیں دینا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوئی۔ ایسی باتیں اکثر جو دین سے دور جو لوگ ہیں نا، انہیں آپ کوئی اگر قرآن کی آیت سنائیں گے کہ دیکھو یہ ایسے کرنا ہے، دیکھو ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نہیں یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، یہ تو کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی ان کے سامنے روزوں کے احکام پیش کیے جائیں یا نماز کے احکام پیش کیے جائیں، یا اس طریقے سے کرنا ہے یا اس طریقے سے کرنا ہے، اگر کوئی بات، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، مکذبین میں آ جائیں گی، جھٹلانے والوں میں آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، یوم جزا کو بھی وہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ہی نہیں، بس ہم زندگی جئیں گے، انجوائے کریں گے، مر جائیں گے اور دنیا یہیں ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کا، جب شروع میں جو تھے لوگ، مکہ کے لوگ، وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں کوئی دوبارہ اٹھنا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم آخرت کا کوئی دن ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا وہ گڑھا ہے جو سب سے نچلی تہ میں، یعنی کہ ساتوں زمینوں کے نیچے جو دوزخ ہے اس میں بھی ان کو ڈالا جائے گا۔
वमा युकज़िबु, और नहीं झुटलाता भी इसे, इल्ला कुल्लु मुअत्तदिन असीम, मगर हर हद से गुजरने वाला, मुअत्तदिन हद से गुजरने वाला, असीम गुनाहगार। तो ये कोई ऐसा इंसान को तो नहीं ऐसा झुटलाएगा, नेक इंसान तो नहीं झुटलाएगा, नमाज पढ़ने वाला, ईमान लाने वाला, मुत्तकी इंसान तो नहीं झुटलाएगा, बल्कि जिसको झुटलाएगा कौन? अगर जो हद से गुजरने वाला है। अब देखिए कि हमारे ईमान वाले मुसलमानों में भी ऐसे लोग होते हैं जो हद से गुजरे हुए होते हैं, जो कुरान के बारे में, नमाजों के बारे में, मोमिनों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस लोग उनकी, ऐसा लगता है कि ये पता नहीं मुसलमान है भी या नहीं है, कि उनके देखकर उनको ये नहीं लगता कि ये मुसलमान है या फिर कोई और दूसरे मजहब के हैं। तो ऐसे लोग जो हद से गुजरने वाले हैं, जिनको ना गुनाह की परवाह है, ना नेकी की परवाह है, ना उनको अल्लाह की रजा की परवाह है, ना उनको अल्लाह की नाराजगी की परवाह है, ना उनको दोज़ख की परवाह है, ना उन्हें जन्नत की परवाह है। तो ऐसे लोग क्या है कि हर चीज को झुटलाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। कुरान की आयतों का मजाक उड़ाना भी क्या है? एक तरीके से झुटलाना है। कि हमारे आसपास अगर कोई कुरान पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, बहुत सारी क्लासेस में ज्वाइन हो रहा है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो ये तो बड़ी दिन भर कुरान लेकर ही बैठ गई, ये तो बड़ी पीरानी बन गई, ये तो बड़ी मुल्लानी बन गई। इस तरीके के अल्फाज उसको कहे जाते हैं। और फिर क्या कहा जाता है कि ये देखो मजाक उड़ाया जाता है। और ये सारी चीजें फिर क्या किस में आएंगी? युकज़्ज़िबून में आएंगी, कि ये सारी चीजें उनको झुटला रहे हैं, ये अल्लाह की आयत को झुटलाएंगे। इज़ातुल्ला, और जब इन पर तिलावत की जाती है, आयतुना हमारी आयतें, पाला तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन। तो ये तो क्या है? बस ये सब कहानियां हैं, किस्से हैं पहलों के। यानी कि जब उनके ऊपर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती है और इसमें स्टोरीज बताई जाती है कि देखो फलां के साथ ऐसा हुआ था, फलां के साथ ऐसे नबी के ऊपर ये अजाब आया था, उनकी कौम ने ये किया था तो ये अजाब आया था। जब उनसे ये कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं? ये सिर्फ कहानियां किस्से हैं, अब हम तो बस थक गए ये कहानियां सुन सुन के, ये सब बेकार सी बातें हैं। उनको ये सारी चीजें क्या लगती हैं? एक आम बात लगती हैं, ऐसी उनको कोई अहम बात नहीं लगती। तो वो सोचते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ऐसी है बस बिल्कुल, बस हम सुनते रहते हैं, सुन सुन के हम क्या हो गए हैं, ऐसे हम आदी हो गए अब ये स्टोरी सुन सुन के, कि अब हमें ये इसका कोई हमें असर नहीं लगता, नजर नहीं आता हमें इसका कोई असर। तो ये सारी चीजें सुन सुनकर अब वो यूज टू हो चुके हैं, और वो क्या कहते हैं कि अब हमारे सामने ये स्टोरीज मत सुनाओ, बल्कि हम ये काफी बार सुन चुके हैं। कल्ला, हरगिज नहीं, बल के रौना, जंग लगा दिया है, अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर, मा कानू यक्सिबून, इसने अल्लाह, यानी कि इनके जो गुनाह है, तो ये इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों पर जंग लग गया है। और ये किस वजह से? मा कानू यक्सिबून, कि जो थे अमल करते, यानी कि उनके बुरे अमलों की वजह से क्या हुआ कि उनके दिलों पर जंग लग गया। जंग लगने का क्या है मतलब? हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो क्या होता है, उसके दिल पर एक काला सियाह धब्बा पड़ जाता है, ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है उसके दिल पर। और अगर वो फौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, उसको फौरन रियलाइज हो जाए कि मैंने ये गुनाह किया है, आज मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है, तो वो फौरन क्या करे? तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले, तो वो फौरन उसका जो धब्बा है वो फौरन साफ हो गया। लेकिन अगर वो दूसरी बार फिर वो गुनाह करता है, क्या हुआ है, एक बार तो मैंने किया है, इतनी छोटी बात तो हुई है, इससे बड़े बड़े लोग करते हैं गुनाह, उनको तो कुछ नहीं होता, उनकी तो पकड़ नहीं होती, ऐसी बातें जो करते हैं, फिर क्या होता है, उनके दिलों पर ऐसे बहुत सारे दाग लग जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स उनके दिलों पर पड़ जाते हैं, जो स्पॉट्स काय के हैं? जंग के हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि उनके दिलों पर जंग लगा रहा है। और फिर वो क्या है, अब देखिए क्या जंगालू चीज को कोई पसंद करेगा? अगर हमारे अपने दिल को अगर इमेजिन करें कि ऐसा गंदा सा एक गोश्त का लोथड़ा जिस पर काले धब्बे पड़े हुए हैं, तो हमें कैसी घिन सी आएगी ना उसको देखकर। और उसके देखिए कि कोई साफ सुथरी, साफ चमकने वाली कोई चीज हो। अब अगर खाने को ही ले ले, अगर हमने खाना रखा हुआ है फ्रिज में और उसको खराब हो गया, ऊपर रखा हुआ खाना खराब हो गया, उस पर फंगस आ गई, उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गए, तो हम क्या करते होते हैं? उसको हम फौरन गार्बेज में फेंक देते हैं, उसको रखना भी नहीं पसंद करते हम घर में। तो हम ये दिल को, ऐसे गुनाहगार दिल को हम अपने अंदर कैसे रख लेते हैं?
یہ ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو گناہوں سے بھرا ہوا دل ہے، کیا اس پہ بھی کالے دھبے تو نہیں پڑ گئے؟ کیا اس پہ بھی زنگ کے دھبے تو نہیں پڑ گئے؟ اور اگر پڑ گئے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو صاف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک موت کو زیادہ سے زیادہ بکثرت موت کو یاد کرنا، اور قرآن سے زیادہ جڑ جانا، قرآن کو پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے زنگوں کو ختم کر سکتی ہیں، کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ گندی سی خراب سی چیزوں کو سنبھال کر رکھے۔ تو اب دل ہے، ظاہر ہے ہم کو تو اپنے اندر اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم صاف ستھرا رکھیں، اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے، پاک و صاف اور رجوع کرنے والا دل، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا دل، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا دل عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے جن کے دلوں کو تو زنگ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں پر زنگ لگا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ 1 بار گناہ کر رہے ہیں، 2 بار گناہ کر رہے ہیں، 10 بار کر رہے ہیں، 100 بار کر رہے ہیں، نہ وہ معافی کی طرف آ رہے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان کے دلوں کی صفائی کرتا رہے۔ ہمیں جب انسان کو خود شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی صفائی کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی شوق نہیں کہ وہ ان کے دلوں کی صفائی کرے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، بے شک وہ کافر، اور ربہم، اپنے رب کے دیدار سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، اوٹ میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے۔ یعنی کہ ایسے جو لوگ ہوں گے جو گناہوں کا بھرا ہوا دل لے کر آئیں گے، گناہوں سے بھرے دفتر لے کر آئیں گے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے پھر؟ وہ ان لوگوں کو پھر اس دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں۔ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے جس کے بارے میں ہم اتنا جانتے تھے، اتنا ہم پڑھتے تھے، اس کی رضا کی ہم کوشش کرتے تھے، دن اور رات ہم اس کو راضی کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مرنے کے بعد ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کون ہے وہ، ہم دیکھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ ہمیں دکھا دے گا، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے دنیا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو یہ جو برے لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، تو ایسے لوگ اللہ کی دیدار سے دور ہوں گے، اوٹ میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ اب یہاں پہ ضرور کا لفظ آ رہا ہے، یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہاں ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، بلکہ یہاں پر ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم یقال، اور ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے یہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی ہے وہ جس کو تم یہ سمجھتے تھے کہ نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ کوئی جنت ہے، یہی کہا کرتے تھے نا تم۔ تو اب ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہی ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جو تم برے کام کرتے تھے دنیا میں، نہ خود نیکی کے کام کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ جب دوسرے کوئی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو روکتے ہیں، ان پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے ہٹ بھی جاتے ہیں، کہ کسی کا برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی کوئی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی کلاسز اٹینڈ کرنے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی ذمہ ان کے ہی سروں پر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی ساری چیزیں کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کوشش کرتا، بلکہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہر وقت جھٹلاتا رہتا ہے۔ جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ مذاق اڑا رہا ہے، خود بھی نہیں مان رہا ہے اللہ کی احکام کو، اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے مجبور نہیں کر رہا ہے اپنے۔ اس لیے کیا ہمارے لیے کیا اس میں لیسن ہے کہ ہم خود بھی کریں اللہ کے احکام کو، ہم خود بھی مانیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ اللہ کے احکام ماننے کے لیے ان کو دعوت دیتے رہیں، بڑے پیارے انداز میں، حکمی انداز میں نہیں بلکہ بڑے پیارے انداز میں ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور کیا کرے کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، ان کو خوش اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہوئے
ان کو کیا کریں کہ اپنے دین کی طرف بلاتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہماری نسلیں گناہوں پر قائم رہ جائیں اور ہم ان کو دیکھتے رہیں, ان کا تماشا ہم دیکھتے رہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کس چیز میں ملوث ہو جائیں, کون سی بدعات میں شریک ہو جائیں, کون سے گناہوں میں ملوث ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بھی خود جنت کی طرف دوڑ لگائیں اور اپنی ان کو بھی جنت کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کریں. کہ ہم کیا کرنا ہے کہ ہم کو محنت یہ کرنی ہے کہ صرف اکیلے ہی جنت کی خواہش نہیں رکھنا ہے, جنت کی کوشش نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر, اپنے اہل و عیال کو لے کر, اپنے دوست احباب کو لے کر ہم کو جنت کی طرف دوڑ لگانا ہے. کہ اب یہ دیکھیے ایک ایگزامپل دیکھیے کہ یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, اب یہ یہاں پر یہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو لنک بھیجتے ہیں, کئی لوگ ان کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں. تو یہ ایک نیکی نہیں کما رہے بلکہ یہ لوگ کوئی 5 نیکیاں کما رہے, 5 لوگوں کے سننے کی نیکی کما رہے, 5 لوگوں کے جڑنے کی نیکی کما رہے, کوئی 10 لوگوں کے جڑنے کی نیکی کما رہے. تو یہ کیسی ہے کہ ان کی نیکیوں کی جو لسٹ ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو ایسے ہی اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ بیٹھ کر ہم قرآن سنا سکتے ہیں, ان کی نمازیں سن سکتے ہیں, اپنی نمازیں ان کو سنا سکتے ہیں, اپنا ترجمہ یاد کیا ہوا ان کو سنا سکتے ہیں, اپنی تفسیر سنی ہوئی ان کو سنا سکتے ہیں. جو قرآن, اب بچے اگر چھوٹے ہیں تو جو آج اسٹوری آئی ہے, کوئی بھی جس دن بھی کوئی اسٹوری آئی ہے تو بچوں کو اسٹوری سنا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں قائم رہے گی. اور پھر کیا ہوگا, پھر ایسے لوگ پھر دوزخ سے دور ہوں گے. لیکن ایسے لوگ جن کے برے اعمال نامے ہوں گے, جن کا ذکر ہم اب تک آیت نمبر 17 تک ایسے لوگوں کا ذکر چل رہا تھا جن کے اعمال نامے خراب ہوں اور جو سجین میں جانے والے ہیں, جو جھٹلانے والے ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ذکر آیت نمبر 17 تک ہو رہا تھا. تو اب جو اگلا جو ٹاپک ہوگا شروع, تو وہ جنت والوں کا شروع ہوگا. پھر انہیں ہمیں بتایا جائے گا کہ ان کی کوالٹیز کیا ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی بھی کوالٹیز بتا دی, دوزخ والوں کی بھی کوالٹیز بتا دی. اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے آپ کے زندگی کے راستے کیسے بنا لیں, کیسے ہم اس پر عمل کریں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پیپر ہمارے سامنے ہے, کوشچن پیپرز ہمارے سامنے ہے, کوشچن ہمارے سامنے, آنسرز ہمارے سامنے ہیں, سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے. بس کوشش کرنی ہے, تھوڑی سی محنت کرنی ہے, تھوڑی سی دوڑ لگانی ہے, اپنے نفسوں سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے, اپنے شیطان سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے. شیطان سے لڑ کے اسے گرا دینا ہے, اسے لڑا کر ہلاک کر دینا ہے اس کو کہ اب میں تیری بات نہیں سنوں گا, بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھا دیا اور اب میں وہ راستے کے پر چلنے والا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سجین کا ذکر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور ہماری نسلوں کو ان سے بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ جو تو ویل کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اس ویل سے ہمیں بچا. اللہ تو ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے پڑھنے کو قبول فرما, ہمارے سمجھنے کو قبول فرما. اور اللہم فقہنا فی الدین, اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر کہ ہم یہ ہر آیت کو سمجھ سکے, ہر آیت کو اپنے اندر اتار سکے اور ہم عمل کرنے والے بنے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.